नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। जारिया साल के आखिर तक 35,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुर। पुलिस अकेडमी में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। तालाबों और नहरों पर काबिज़ अफराद दस्तबरदार हो जाएं, चाहे कोई भी हो, वरना हाइड्रा इसे कर देगी मुनहदिम। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का इंतबाह। पवन कल्याण की वज़ीर आला से मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक किया हवाले। वक्फ बिल के खिलाफ ईमेल के ज़रिए अपनी राय ज़रूर भेजें, अभी 2 दिन बाकी। असदुद्दीन ओवैसी की आवाम से अपील। शिमला में मस्जिद की तामीर को गैर कानूनी करार देते हुए हिंदू तंजीमों का शदीद एहतजाज। पुलिस पर पथराव। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की खराबी से बरहम नौजवान ने शोरूम को ही लगा दी आग। कर्नाटक के गुलबर्गा में पेश आया वाक़या। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि इस साल के आखिर तक मुख्तलिफ शोबों और महकमों में 35,000 से ज़्यादा मुलाजिमतों को पूरा किया जाएगा और तकर्रुरी के दस्तावेज़ात हवाले किए जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने आज सुबह तेलंगाना स्टेट पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग मुकम्मिल करने वाले सब इंस्पेक्टर्स और ASIs की पासिंग आउट परेड का जायज़ा लिया। उन्होंने पुलिस के परेड की सलामी ली। 547 सब इंस्पेक्टर्स की तरबियत मुकम्मिल होने के बाद ये परेड मुनक़्क़िद की गई। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इन्हें याद दिलाया कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत बनने के अंदरून 90 दिन 30,000 नौजवानों को तकर्रुरात के दस्तावेज़ात हवाले किए गए। इस मौके पर तेलंगाना पुलिस की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए 11 करोड़ 6 लाख से ज़ायद का अतिया दिया गया। ये चेक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को DGP जितेंद्र ने हवाले किया। 571 on behalf of the Telangana Police Department. DG గారి చేతుల మీదుగా చెక్ ని అందిస్తున్నారు. చీఫ్ మినిస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ గాను 11,6,83,571 రూపాయల విరాళాన్ని పోలీస్ శాఖ పక్షాన చీఫ్ మినిస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ కి అందిస్తున్నారు. డీజీ సార్, అలాగే హోమ్ సెక్రటరీ రవి గుప్తా గారు, అడిషనల్ డీజీ। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि चाहे कोई भी हो, गैर कानूनी कब्ज़ों को बर्खास्त किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि FTL और बफर जोन के तहत आने वाली तामीरात को रेगुलाइज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी कब्ज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के मकसद से ही हाइड्रा का क़याम अमल में लाया गया है। पुलिस अकेडमी में खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि तालाबों और नहरों पर गैर मजाज कब्ज़े सैलाब की वजह है। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि जो गैर मजाज तामीरात कई इलाक़ों में सैलाब का बायस बन रही है, इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कहा मूसा नदी के करीब के इलाक़ों में गरीब अफराद के कब्ज़े हैं, इन्हें डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि जिन अफराद ने तालाबों नहरों पर कब्ज़ा कर रखा है, वो कितने ही बड़े क्यों ना हो, वो ख़ुद ही इससे दस्तबरदार हो जाएं। बसूरत दिगर हाइड्रा इसे मुनहदिम कर देगी। దుర్మార్గులు ఆక్రమించుకున్న చెరువుల వల్లనే ఇయాల వరదలు వస్తున్నాయి. అందుకే హైడ్రాను ప్రారంభించడం. హైడ్రా స్పెషల్ టాస్కే ఈ చెరువులను ఆక్రమించిన వాళ్ళను చెరబట్టాలని, చెరబట్టిన వాళ్ళ నుంచి విడిపించాలని, అలాంటి వాళ్ళను అవసరమైతే చెరసాలకు తోలాలనేది నా ప్రభుత్వ విధానం. అందులో ఎంత గొప్ప వ్యక్తులున్నా, ఎంత మహామహులున్నా వాళ్ళు చెరువులను వదలక తప్పదు. అందుకే ఈ వేదిక మీద నుంచి గొప్ప వ్యక్తులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, అయ్యా ఆక్రమించుకున్న చెరువులను మీరే వదలండి, గౌరవంగా పక్కకు తప్పుకోండి, నీటిపారుదల శాఖకు అప్పగించండి, మీకేం కావాలనో పోయి దూరంగా కట్టుకోండి. లేకపోతే ఉన్న పలంగా నేల మట్టం కూలుతాయి, కూలగొట్టే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. ఇలా FTLలో కానీ బఫర్ జోన్లో కానీ నాలాలలో అక్రమంగా నిర్మాణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ నిరభ్యంతరంగా మేము తొలగిస్తాం. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా, మీరు తాత్కాలికంగా కోర్టుల నుంచి ఏమన్నా తెచ్చుకున్నా న్యాయస్థానాలలో కూడా కొట్లాడి ఆ స్కేలను వెకేట్ చేయించి మీరు ఆక్రమణలు తొలగిస్తాం. मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लाई जा रही वक्फ तरमीम बिल के ख़िलाफ़ हम सबको मुत्तहिद होना ज़रूरी है।
صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے عوام سے اپیل کی کہ وقف ترمیم بل سے ہماری وقف املاک، ہماری مسجدوں، قبرستانوں، خانقاہوں اور زمینوں کو خطرہ ہے۔ یہ غیر آئینی ہے اور اس کا مقصد ہمارے ورثے پر قبضہ کرنا ہے۔ انہوں نے تمام عوام سے درخواست کی کہ وہ اپنی آواز بلند کریں اور QR کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے اپنا احتجاج درج کریں، جس کے لیے ابھی 2 دن باقی ہے۔ اس کی آخری تاریخ 13 ستمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کے لیے ایک پیغام دے رہا ہوں اس ویڈیو میسیج کے ذریعے، جس میں آپ تمام سے گزارش ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نریندر مودی کی حکومت نے ایک ظالمانہ اور ایک غیر دستوری وقف ترمیمی بل کو پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے۔ اس کے خلاف اعتراضات دینے کا وقت 15 دن کا دیا گیا ہے، اور 15 دن کی مہلت 13 سپٹمبر کو ختم ہو رہی ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو QR کوڈ کے ذریعے ہم کو یہ سہولت فراہم کی ہے کہ ہم اس پرپوز بل کے خلاف اپنے احتجاج کو اور اپنی مخالفت کو درج کروائیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا فون کو لے کر اس QR کوڈ کو دیکھیے، اور اس QR کوڈ کو سکین کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ آئے گا، ایک بلو بٹن آئے گا اوپن جی میل کو آپ پریس کریے، اور اس کے ساتھ یہ سب تمام چیزیں آ جائیں گی۔ اس پہ آپ کا ای میل اکاؤنٹ آلریڈی ہے یا ڈال دیجئے، پھر اس کو آپ سینڈ کر دیجئے، جیسا میں نے ابھی سینڈ کیا ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ، کیونکہ جمعے کا دن 13 تاریخ آخری دن ہے، تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں اس غلط قانون کو جو ہماری وقف کی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے نریندر مودی نے بنایا، ہماری مسجدوں کو، خانقاہوں کو، قبرستانوں کو، ہماری زراعت کی زمین کو چھیننے کے لیے بنایا۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے، چاہے وہ متولی ہو، چاہے وہ کسی ذمہ دار ہو قوم اور ملت کے، آپ اپنا اس QR کوڈ کے ذریعے اپنا احتجاج اور اپنا ریجیکشن اس بل کے لیے درج کروائیے، اور مجلس کے تمام MLAs انشاءاللہ جمعے کے دن اپنے اسمبلی حلقے جات میں جمعے کی نماز پڑھیں گے، اور حیدرآباد کے مختلف مساجد کے سامنے یہ QR کوڈ لگایا جائے گا، اور تمام مسلیان سے، اور خاص طور سے میری ماں اور بہنوں سے اپیل ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بڑی تعداد میں میری ماں اور بہنیں اس کالے قانون کے خلاف اس کا ریجیکشن کریں QR کوڈ کے ذریعے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان نے تلنگانہ کے لیے 1 کروڑ روپے کا عطیہ دیا۔ انہوں نے یہ عطیہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کے دوران باضابطہ طور پر پیش کیا۔ پون کلیان کا یہ اقدام بین ریاستی تعاون کے عزم اور ریلیف کی کوششوں میں مدد کے لیے ان کی وابستگی کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ اہم عطیہ تلنگانہ کے سیلاب متاثرین کی امدادی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوگا۔ عوام اور سیاسی حلقوں میں اس اقدام کی وسیع پیمانے پر تعریف کی گئی، جو دونوں تیلگو ریاستوں کے درمیان اتحاد اور باہمی کی مدد کی روح کو ظاہر کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ان کے اس عطیہ پر شکریہ ادا کیا اور اس بات پر روشنی ڈالی کہ اس طرح کی امداد علاقائی چیلنجز کو حل کرنے اور جاری امدادی کارروائیوں کی حمایت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ محمد ریاض احمد قادری اسامی نے وقف بل کی مخالفت میں QR کوڈ اسکین کرتے ہوئے ای میل روانہ کرنے کی عوام الناس سے اپیل کی۔ ناظم ریاض العلوم و ریاض اسلامک اسکول واقع مصطفیٰ نگر فلک نما حیدرآباد مولانا محمد ریاض احمد قادری اسامی نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ مرکزی حکومت کی جانب سے وقف ترمیم بل کی مخالفت میں QR کوڈ کے ذریعے بھیجے جا رہے ای میل مہم کو مزید منظم اور کامیاب بنائیں اور متحدہ طور پر اس کی مخالفت کا اظہار کریں۔ مولانا عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، انسان و شیاطین و اجناء مقدس جو خواب میں دیکھا نہیں اوقاف میں دیکھا۔ آپ تمام حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ اوقافی جائیدادوں پر پہلے جس طرح مسلمانوں کا قبضہ رہا یا دیگر لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اوقافی جائیدادوں پر قبضہ کرتے رہے، اب حکومت ہمارے اوقافی جائیدادوں کے اوپر قابض ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی کے تحت علماء اور اکابرین کی طرف سے جو QR کوڈ آپ تمام کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اس کو اسکین کرتے ہوئے اس کے مخالفت میں ایک ای میل فارورڈ کریں۔ یاد رہے کہ آپ جس طرح مخالفت میں بھیج رہے ہیں، اسی طریقے سے کئی سارے لوگ
اس کی تائید میں بھی ای میل فارورڈ کر رہے ہیں. یہ جو ای میل بھیجنے کی مہم چلائی جا رہی ہے، اس سلسلے میں ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ اس مہم کو کامیاب کریں. بعض حضرات یہ کہتے ہوئے ہم سن رہے ہیں کہ بھائی جب ہمارے ہاتھ میں تھی تو ہمارا کیا فائدہ ہوا، یا ان کے ہاتھ میں جائیں گی تو ہمارا کیا فائدہ ہونے والا ہے. حیدرآباد میں مشہور مثال ہے زمین اللہ کی، قبضہ عبداللہ کا. اسکین کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم. برہمی کی حالت میں ایک گاہک نے اولا شو روم کو ہی آگ لگا دی. کرناٹک کے گلبرگہ میں اولا الیکٹرک اسکوٹر کے ایک پریشان گاہک نے شو روم کی طرف سے کسٹمر سپورٹ میں عدم توجہی اور مسلسل مسائل کو حل نہ کرنے پر شدید اقدام اٹھاتے ہوئے شو روم کو ہی آگ لگا دی. اس واقعے میں 6 گاڑیاں اور کمپیوٹر سسٹم جل کر خاکستر ہو گیا، جس سے شو روم کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوا. تفصیلات کے مطابق 26 سالہ ندیم، جو پیشے سے ایک میکینک ہے، نے تقریباً 1 ماہ قبل اولا الیکٹرک اسکوٹر خریدا تھا. خریداری کے صرف 1 یا 2 دن بعد ہی گاڑی میں بیٹری اور ساؤنڈ سسٹم کے سنگین ٹیکنیکی مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے. ندیم نے کئی بار گاڑی کی مرمت کے لیے شو روم کے چکر کاٹتا رہا، لیکن ان کی شکایت کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا. منگل کو ندیم اور شو روم کے عملے کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا، جس کے بعد ندیم نے غصے میں آ کر شو روم پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی. آگ کی لپیٹ میں آنے سے 6 گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جبکہ کمپیوٹر سسٹم بھی جل کر خاکستر ہو گیا. مقامی پولیس نے ندیم کو گرفتار کر لیا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. مختلف ہندو تنظیموں نے شملہ میں ایک مسجد کو غیر قانونی تعمیرات قرار دیتے ہوئے احتجاج کیا اور اسے منہدم کرنے کا مطالبہ کیا. مختلف ہندو تنظیموں نے 4 شنبے کو ہماچل پردیش کے دارالحکومت شملہ میں ایک مسجد کی تعمیر کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے گرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج شروع کر دیا. مظاہرین نے سڑک پر احتجاج کرتے ہوئے جے شری رام کے نعرے لگائے. مظاہرین نے پولیس کی رکاوٹیں توڑ دی. پولیس نے 2 بار لاٹھی چارج کیا. پتھراؤ اور جھڑپوں میں 1 مظاہرین اور 1 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. سنجولی مسجد 1947 سے پہلے تعمیر کی گئی تھی. 2010 میں جب اس کی مستقل عمارت کی تعمیر شروع ہوئی تو میونسپل کارپوریشن میں شکایت درج کروائی گئی. تنازع 31 اگست کو شروع ہوا، جب دونوں گروپوں کے درمیان لڑائی ہوئی. اس کے بعد ہندو تنظیموں نے مسجد کو غیر قانونی تعمیرات قرار دیتے ہوئے اسے گرانے کا مطالبہ کیا. اب تازہ طور پر حکومت کے مطابق سرکاری و خانگی دفاتر، اسکول، بازار مکمل کھلے رہیں گے. کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں رہے گی اور لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. تلنگانہ کے بودن ٹاؤن میں بس اسٹینڈ کے قریب 10 ماہ کے بچے کی مسخ شدہ لاش پائی گئی. تفصیلات کے مطابق 2 روز قبل ایک بھکاری خاتون نے اپنے بیٹے کو بس اسٹینڈ کے قریب چھوڑ کر رفع حاجت کے لیے قریب کھلی جگہ پر گئی. جب وہ واپس آئی تو لڑکا نہیں تھا. اس نے بچے کو ہر جگہ تلاش کیا اور جب وہ اسے نہیں ملا تو اس نے پولیس میں شکایت درج کروائی اور پولیس کو قریبی علاقے میں ایک بچے کے جسم کے اعضاء ملے. کتے لڑکے کے جسم کے حصوں کو کھا گئے. پولیس نے بچے کے جسم کے اعضاء کو جمع کر کے پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھیج دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم اور ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد ہی پتہ چل سکے گا کہ لاش کے اعضاء یہ لڑکے کے تھے یا کسی اور بچے کے. ఇప్పుడు మన ఈ బోధన న్యూ బస్ స్టాండ్ దగ్గర గల డిపో పక్కన ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో అక్కడ చెట్ల పొదల్లో కొంత అవయవాలు మనకు అక్కడ లభ్యమైనవి. ఆ లభ్యమైన అవయవాలను బట్టి అవి చిన్నపిల్ల గారికి సంబంధించిన వ్యక్తిగా మనం భావించి వాటికి పంచనామా చేసి వాటిని పోస్ట్ మార్టం గురించి పంపించడం జరిగింది. తల్లి పేరు ఏంటి సార్? తల్లి పేరు ఇప్పుడు అవి బాడీ భాగాలు. ఇప్పుడు ఒక బాడీ ఒక బాబు అయితే బస్ స్టాండ్లో ఒక వ్యక్తి ఒక లేడీ బెగ్గర్ లేడీ తన యొక్క బాబు మిస్ అయిందని చెప్పేసి కంప్లైంట్ మనకి చెప్పింది. దానికి సంబంధించిన అవయవాలు అని చెప్పేసి మనం ఒకసారి ఎంక్వైరీ చేస్తాం. وقف و ترمیم بل کے خلاف بھینسہ شہر میں عوام میں شعور بیداری پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں. صفا بیت المال شاخ بھینسہ کے ذمہ داران جن میں حافظ منیر الدین صدر اور محمد خالد احمد و دیگر نے شہر کے مختلف علاقوں میں گشت کرتے ہوئے مسلمانوں سے ملاقات کی اور ان میں شعور بیدار کرتے ہوئے وقف و ترمیم بل کے خلاف موبائل فونز کے ذریعے ای میل روانہ کرنے کی اپیل کی. علاوہ ازیں وقف و ترمیم بل کی منسوخی مہم میں بھینسہ کے علماء اکرام، مسلم قائدین، اردو صحافی،
ذمہ داران ملت اور نوجوان طبقہ بھی انتہائی فکر و جستجو کے ذریعے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مسلمانوں میں شعور بیدار کرتے ہوئے وقف ترمیم بل کی منسوخی کے لیے اپیل کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے معروف عالم دین حافظ پیر شبیر احمد کی ناقابل فراموش خدمات پر آل انڈیا ضیاء بیت المال حیدرآباد کی جانب سے منظومے اعتراف خدمات پیش کیا گیا۔ اس موقع پر کئی معزز علماء جن میں مولانا مقصود یمانی مظاہری، حافظ علیم الدین، حافظ شمس الدین اشرفی اور آل انڈیا ضیاء بیت المال ٹرسٹ کے صدر قاری عبد المنان اشرفی و دیگر موجود تھے۔ تروپتی کے گوداوری ضلع میں خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ ایک منی لاری الٹ گئی جس کے نتیجے میں 7 مزدور ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب منی لاری جس میں مزدور سوار تھے تیز رفتار کے باعث بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ یہ لاری ایلور ضلع کے ٹی نرساپور منڈل سے گاؤں کی طرف جا رہی تھی کہ بے قابو ہو کر ایک کھیت میں جا گری اور الٹ گئی۔ حادثے کے وقت لاری میں 9 مسافر سوار تھے جس میں سے ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ لاری کے الٹنے کے بعد بوریوں کے نیچے دب کر 7 مزدوروں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ اس حادثے میں ہلاک ہونے والے مزدوروں کی شناخت 40 سالہ ڈی بی بوریا، 45 سالہ ستیہ نارائنا، 35 سالہ چنا موسلیا، 40 سالہ کے کرشنا، 40 سالہ ساتی پانڈو، 45 سالہ ٹی کرشنا اور 40 سالہ بی پرساد کے طور پر کی گئی ہے۔ ضلع محبوب نگر میں 2 چوروں کی برقی شاک لگنے سے موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ کے محبوب نگر ضلع میں چوری کے لیے آنے والے 2 چوروں کی برقی شاک لگنے سے موت ہو گئی۔ سولار پلانٹ میں برقی کے کیبلز کی چوری کی کوشش کے دوران بجلی کا جھٹکا لگنے سے 2 چوروں کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ محبوب نگر کے جٹ چلہ کے بوئن پلی گاؤں میں پیش آیا۔ بتایا گیا کہ گزشتہ چند دنوں سے اس علاقے کے سولار پلانٹ سے برقی کے کیبلز کی چوری کی وارداتوں میں اضافے کے پیش نظر وہاں برقی کے کیبلز کی فینسنگ کا کام کیا گیا تھا، جس کو کاٹ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کے دوران 2 چور برقی کا شاک لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ پولیس یہ 2 چوروں کی شناخت کی کوشش کر رہی ہے۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ جاریہ سال کے آخر تک 35,000 ملازمتوں پر تقرر، پولیس اکیڈمی میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ تالابوں اور نہروں پر قابض افراد دستبردار ہو جائیں، چاہے کوئی بھی ہو، ورنہ ہائیڈرا اسے کر دے گی منہدم، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا انتباہ۔ پون کلیان کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات، سیلاب متاثرین کے لیے 1 کروڑ روپے کا چیک کیا حوالے۔ وقف بل کے خلاف ای میل کے ذریعے اپنی رائے ضرور بھیجیں، ابھی 2 دن باقی، اسد الدین اویسی کی عوام سے اپیل۔ شملہ میں مسجد کی تعمیر کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ہندو تنظیموں کا شدید احتجاج، پولیس پر پتھراؤ۔ اولا الیکٹرک اسکوٹر کی خرابی سے برہم نوجوان نے شو روم کو ہی لگا دی آگ، کرناٹک کے گلبرگہ میں پیش آیا واقعہ۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے زیڈ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔